अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। इस वक्त बात होगी दो टोक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, वजूहात क्या हैं। बात होगी दो टोक कि क्या इस वक्त शहर कराची में जो इस वक्त तामीराती काम है क्या वो मयारी हैं या गैर मयारी। और बात होगी दो टोक कि क्या इस वक्त जो जितने भी काम शहर कराची में हो रहे हैं उसके अंदर कोई जालसाजी, डबलिंग, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। और साथ ही साथ जो शहर कराची के लोग इस वक्त ट्रांसपोर्ट के मसाइल का शिकार थे, उनके लिए जो बसें फराम की जा रही हैं, क्या वो शहर कराची की सड़कों के लिए या उसके एतबार से मुनासिब हैं और वो शहर कराची के लोगों की सहूलियात को पूरा तो कर सकेंगी, लेकिन जो लोग गाड़ी या मोटरसाइकिल चला रहे होंगे क्या उनके लिए भी सहूलत का बाइस बनेगी या उनके लिए तकलीफ का बाइस बनेगी। क्योंकि अगर एक बस जो है वो सड़क पर होगी और उसके साथ जो वाटर टैंकर्स हैं वो सड़कों पर होंगे, तो किस तरीके से लोग जो दीगर लोग हैं वो किस तरह अपना सफ़र जारी रखेंगे, इस पर भी बात करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात बार बार मुलतवी होते रहे, क्या उसके असरात पड़ रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। तारुफ करा दूँ, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल नबी बरूई साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। जनाब बरूई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ फौजान खत्री साहब, बिजनेसमैन हैं, मारूफ बिजनेसमैन के साथ तज़िया भी देते हैं। जनाब आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। फयाज़ खान साहब PSP से ताल्लुक़ रखते हैं। जनाब फयाज़ साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। और आपसे भी जानेंगे कि इस वक्त जो शहर कराची की सूरत हाल है और बल्दियाती इंतखाबात हैं, आपका मौक़िफ़ क्या है। बरोई साहब, सबसे पहले आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इस वक्त मुस्लिम लीग नून क्या समझती है सर कि क्या इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, खान साहब के जो मुतालबात हैं, क्या वो जायज़ नहीं है जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल खान साहब के मुतालबात जायज़ नहीं है। खान साहब ने ख़ुद इस्तीफ़ा दिया था और असम्बली इसने जो है ना डिज़ाल्व किया था। अब खान साहब को बर्दाश्त ही नहीं है। अब वो इक़्तिदार का नशा उसमें चढ़ा हुआ है। भाई आप असम्बली से इस्तीफ़ा दिए, वहाँ फिर जो है ना इलेक्शन लड़ रहे हो, फिर दो हुकूमत आपकी है, KP की जो है ना और पंजाब हुकूमत, और वहाँ से जो है ना आप चिपके हुए हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि खान साहब को 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। भले 1 साल के लिए वो अपने आप को मजबूत करे, और पाकिस्तान को जो 4 साल में इतना नुकसान खान साहब ने दिया वो सब के सामने है। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम बेवकूफ़ नहीं है कि खान साहब के बातों में आ जाए। और दूसरी बड़ी इसकी जो है ना, अभी इसने जो ड्रामा किया कि जिसने फायर किया मौके पे, उन्हीं के कारकुनों ने उसको पकड़ा, TV में सब दुनिया इसको देख रहे, फिर भी वो कह रहे नहीं मेरा कातिल राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ है, जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। इससे ज़्यादा और क्या बेवकूफ़ी है। फिर उनकी हुकूमत में देखिए बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है किसी को भेज के भी तो करवाया जा सकता है। मतलब ये थोड़ी कि बंदा खुद ही आएगा, खुद ही मारने की कोशिश, किसी को भेज भी तो सकता है। उसके वो प्रूफ देवे। वो ये तो कह रहे हैं तहकीकात होनी चाहिए ना उसकी। तो तहकीकात के लिए कि शहबाज शरीफ ने जो मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसने ख़ुद अपील किया सुप्रीम कोर्ट से कि जुडिशनल जो है ना, बल्कि फुल जो है ना कोर्ट के लिए उसने वो कहा कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और इसकी जो है ना खान साहब की जो इल्ज़ामात है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मेरे भाई ऐसा वो लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहे कि वो जो है ना उनको खान साहब से हमें क्या जो है ना वो है कि हमने तो खान साहब को उस वक़्त जो है ना, हम खान साहब को कहा था कि भाई आपको अल्लाह ने मौका दिया है, आप वज़ीर आज़म हो, बल्कि इसको शहबाज शरीफ ने पेशकश किया था कि हमारी तजर्बात से फ़ायदा ले लो और इस मुल्क के लिए और इस आवाम के लिए आप जो कहोगे हम आपके साथ हैं। सर वो तो कहते हैं कि चोर डाकू जो हैं उनसे मैं क्या तजुर्बात लूँगा, क्या चोरी के लूँगा। 4 साल में चोर डाकुओं पे क्या साबित किया आपने? और फिर ये कह रहे थे कि हम बेख्तियार थे। देखो खान साहब वो सियासत कर रहा है। खान साहब को जब 92 का इलेक्शन इसने जीता था, नवाज शरीफ ने इसको इतना ऊपर उठाया, इतना इसकी लेवल ऊपर किया कि 50 करोड़ उस वक़्त इसको दिया था कि इसने जो है ना कहा था कि मैं एक अस्पताल बनाऊंगा, लोगों को खिदमत करूंगा। तो नवाज शरीफ ने एक जज्बे के तहत 50 करोड़ इसको दिया था कि अच्छी काम कर रहे हो। फिर उसके बाद जो है ना उसी असम्बली के अंदर जो खान साहब कर रहा था, मुशाहिदुल्लाह साहब ने कहा था कि भाई देखो आप अद्दे पार करके ऐसा नहीं हो जाए कि कल को आप रो, आप अपने करतूतों की वजह से रो।
پھر لیکن اس رو کے کون رہا بعد ہے سر اس وقت؟ دیکھو میرا اس وقت ایک پریشان تو پی ٹی ایم لگ رہی ہے سر. اعظم سواتی نے اس غریب کے ساتھ جو کیا تھا، اس کی ماں جو ہے نا ابھی تک جیل میں، ان کی عورتوں کو نہیں بخشا، اور آج جو ہے نا وہ مشاہد اللہ خان کی بات آج وہ دنیا میں نہیں ہے، اللہ اس کو جنت نصیب کرے. اس کی بات آج ثابت ہو گیا کہ آج خان صاحب کے بندے رو رہے اور خود رو رہا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ ناانصافی ہوا ہمارے ساتھ. دیکھو یہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے، رانا شاہد ثناء اللہ کے اوپر الزام لگایا اللہ کو جان دینی ہے، اس وقت ان کے وزیر داخلہ اس نے جو ہے نا، یار دیکھو اتنا اس نے گری ہوئی حرکت کیا اور اس شخص پہ اس نے ایرون کا الزام لگایا. میرے بھائی دیکھو یہ اس طریقے سے معاملات نہیں چلتے. ٹھیک ہے ذرا خان صاحب اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہے. ٹھیک ہے سر، یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. خان صاحب کے اگر اوپر ظلم ہو رہا ہے تو خان صاحب احتجاج کر رہے ہیں، وہ روڈ پر آ رہے ہیں کہ اپنے جو مطالبات ہیں وہ سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن اگر حکومت جو ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ وہ جائز نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے. فوزان صاحب، اس وقت جائز مطالبہ تو لگتا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تاریخ دے دی جائے؟ سر بالکل، دیکھیں لگ تو رہا ہے کہ جائز ہے، لیکن اس میں معاملہ کافی سارے اسلام آباد جیسے ڈسٹرب ہے، جہاں سے مطلب وہ لانگ مارچ ان کا گزر رہا ہے وہ تھوڑی ڈسٹرب ہے. تو اس میں مطلب ہے کہ ملک کا کچھ نقصان بھی تو ہے. اور لیکن اگر وہ بات مان لیں تو پھر نقصان جو ہے وہ اس کا مطلب دونوں پارٹیاں دونوں جماعتیں مل کے کریں گے. نہیں تو اس میں دیکھیں معاملات کچھ دوسری طرف بھی تو نکل رہے ہیں نا. اب اس میں صرف اب لڑائی جو ہے نا صرف پولیٹیشنز کے بیچ میں نہیں لے رہی، ٹھیک ہے، سارے پولیٹیکل لوگ ہی آپس میں نہیں، کچھ دوسرے لوگ بھی ساتھ میں ایڈ ہو گئے ہیں جو کبھی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں آپس میں. اب یہ کس طرف جا رہا ہے نا، اس میں مطلب ہاں بالکل اداروں کے سر کبھی اس کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں، کبھی کسے نشانہ. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ بہت اچھی علاماتیں نہیں ہیں. یہ ہم سب کے لیے کوئی ظاہر سی بات ہے. دیکھیں ہمارے ریاستی ادارے جو ہیں وہ ہماری جان ہے، ہم آج بحفاظت بیٹھے ہوئے انہی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے. اب اس طریقے سے مطلب لوگوں کی تنقیدیں آنا، سوشل میڈیا پہ ان کو گندا کرنا، اور یہ ساری چیزیں مطلب مناسب نہیں ہیں. یہ ہمارے ملک کو کسی اور طرف لے جا رہی ہیں. اس سے ہماری تمام تر چیزوں کا، ہمارے ملک کا بھی، سارے اداروں کا ایک مورال ڈاؤن ہوتا ہے. اس سے فرق تمام لوگوں پہ پڑتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا لیکن اب ایسے میں آپ یقیناً تاجر برادری جو ہے، بزنس مین جو ہے، وہ ایسے میں ڈسٹرب ہوتا ہے سر بہت زیادہ ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ کیا یہ والی حکومت رہے گی یا کون آ جائے گا، کیا معاملہ جو ہے. تاجر برادری کیا سوچتی ہے یہ بتاتا ہوں میں آپ کو. تاجر برادری دیکھیں ایسے میں جو پھر امکانات ہوتے ہیں نا، بنگلہ دیش کے ٹائم پہ جو ہوا تھا نا، اللہ نہ کرے، مطلب لوگوں کی سوچ جو ہے نا پھر وہاں پہ کنورٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ جو دیکھیں صورتحال ہی ویسی چل رہی ہے. دیکھیں پولیٹیکل لوگوں کے بعد جو ریاستی ادارے ہیں ان کے بعد کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اس میں اس کے بعد رہ کیا جائے گا؟ کوئی بھی چیز نہیں ہے سر. اس میں جو کاروباری بندے ہیں وہ لوگ اپنی انویسٹمنٹ سمیٹ رہے ہیں، ان لوگوں میں خوف و ہراس آ جاتا ہے. جب یہ کہ پیمنٹ رول ہونا مارکیٹ سے کم ہو جاتی ہے تو اس کا اثر سب پہ پڑتا ہے. لوگوں میں بے روزگاریاں بڑھتی ہیں، ویسے ہی بڑھ رہی ہیں. پولیٹیکل بندے مطلب آتے ہیں، وہ دیکھیں اس معاملے میں پالیسیز میکنگ ان لوگوں کی اس طرح نہیں ہوتی کہ روزگار بڑھے. اسپیشلی مطلب غریب بندے کو مد نظر رکھ کے کوئی اسپیشلی پالیسی نہیں بنا رہی ہوتی. وہ تو بس ادھر سے بھی لا، ادھر سے بھی لا، ادھر سے بھی لا. تو اس میں ہیں بڑے معاملات بڑے سیریس ہیں. تو جب اگر کاروباری لوگ جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، تو کیا سرمایہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں یا وہ بے روزگاری کا ایک سلسلہ جو چل رہا ہے؟ سر سرمایہ کا ایک چھوٹی سی میں آپ کو اگزامپل دوں گا. جو امپورٹر ہے اس کو جا کے کہیں کہ بینک میں جا کے ایل سی کی پیمنٹ ایزیلی کروا دے. بھائی بینک والے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو ڈالر ہی نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی پیسہ کہاں گیا؟ جس کے پاس پیسے پڑے ہیں انہوں نے اپنے بالکل اسٹک کر لیے اپنے پاس. وہ نہیں کر رہے، وہ رسک نہیں لے رہے. وہ بالکل بھی رسک آگے کے جو مطلب ڈے بر ڈے اور اب انہوں نے پھر کوئی ڈیڈ لائن دے دی، پھر کوئی کبھی ان پہ گولیاں چل جاتی ہیں. دیکھیں کاروباری بندے کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی بھی ہے. وہ چاہتا ہے کہ یار کام چلے، ملک میں روزگار ہو. بالکل. اچھا لیکن اس وقت جو نون لیگ ہے، یا کہا جاتا ہے کہ ان کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک طرح سے فرینڈلی ہیں آپ کے ساتھ جو ہیں، یہ تاجروں کے ساتھ، کیونکہ وہ خود تاجر پیشہ لوگ ہیں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد کچھ بہتری کے امکانات نظر آ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں ڈار صاحب کے آنے کے بعد ایک جو ہے نا مارکیٹ میں لہر بہت اچھی آئی تھی کہ وہ مطلب ایک بریکنگ نیوز کی طرح، ایک سلائڈ کی طرح آئے تھے نا ڈار صاحب. لیکن اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ایک ببل اب ٹھنڈا پڑ گیا ہے. اسٹاک مارکیٹ میں بھی کوئی اتنا تیزی نہیں ہے.
سر وہ تھوڑی رہتی ہے، لیکن یہ دیکھیں فلکچویشن ہے نا، مصنوعی اس کو بڑھانا گرانا، ڈالر پہ بھی کوئی اتنا بڑا امپیکٹ نہیں پڑا، پیٹرول پہ بھی کچھ اتنا بڑا امپیکٹ، مطلب ان کے آنے سے دیکھیں جو رزلٹ ایک ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا، جو ایک بریکنگ نیوز چلی تھی سلائیڈ کی شکل میں، ویسا کوئی جو ہے نا رپورٹ ایسا رزلٹ ایسا کچھ بھی نہیں عوام آیا. بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ غالباً پیٹرول کے پرائسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، کچھ مہنگائی کی شرح میں کمی آئے گی، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تو ہوا. اب پھر امیدیں کس سے لگائی جائیں گی؟ سر امیدیں دیکھیں اللہ کے بعد ہیں تو پولیٹیکل لوگ ہی ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ لوگ جس طرح آئے تھے خان صاحب ہم عوام کے لیے آ رہے ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے بھی کوئی اچھے کوئی متفق کوئی ایسے رزلٹ پازیٹیو کوئی سائن ابھی تک تو نہیں دیا کہ یار کوئی ایسا ایک کوئی اچھا کام کیا ہو، کوئی ایک ایسا کام کیا ہو جس میں ایک مطلب پبلک بینیفٹ ہو نا، پبلک کا فائدہ ہو. بروئی صاحب اس وقت جو نون لیگ اور جب یہ دیگر سیاسی جماعتیں تھیں، خان صاحب آئے، خان صاحب سے بہت امیدیں تھیں، پھر خان صاحب کے بعد اب جب آپ لوگ دوبارہ سے آئے ہیں تب عوام نے آپ لوگوں سے امیدیں لگائیں، لیکن کچھ فائدہ نظر نہیں آیا. میرے بھائی دیکھو اسحاق ڈار کو ابھی 2 مہینے ہوا ہے. کتنے اور چاہیے؟ نہیں وہ تو بہت سے چیزوں میں فرق آیا. ڈالر جو ہے نا اسحاق ڈار کے آنے سے تقریباً 30 سے 35 روپیہ کم ہوا. اب اللہ کی فضل و کرم سے آپ پٹرول کا جو ہے نا کہ اس پہ بھی جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر، پہلے بھی 25-27 روپے کم ہوا تھا اور بھی اس پہ کم ہوئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بالکل آپ کو جو ہے نا میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ عمران خان جو ہے نا یہ اپنے غلط سیاست کی وجہ سے لوگوں میں ایک افراتفری جو ہے نا پھیلا رہے ہیں. حکومت تو ٹک جا رہے، اچھا حکومت بالکل ٹک جا رہے، عوام بالکل مطمئن ہے. اب عوام کے لیے جگہ جگہ اسٹائل لگا ہوا ہے. 1000 روپیہ جو ہے نا آٹے کا وہ 650 ان کو جو ہے نا مل رہے، جہاں اتوار بازار جگہوں سے ملا تھا لیکن نہیں، اب نہیں مل رہا. اب بھی مل رہے. آپ میرے ساتھ چلو، اور اتوار بازار پہ جو ہے نا وہاں گاڑیاں جو ہے نا لگے ہوئے ہیں 650 میں لوگوں کو جو ہے نا مل رہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ پٹرول کو جو ہے نا انشاءاللہ پٹرول پہ بھی اس مہینے کے اندر اندر تم دیکھنا کتنا اس پہ کمی آئے گا. اچھا امید ہے کہ کمی ہو جائے گی. امید کیا، دیکھو امید کیا، یقین ہے آپ کو؟ یقین ہے ہم کو. اور انشاءاللہ میاں صاحب نے ان کو جو ابھی پھر اس کو لندن بلایا ہوا ہے، اور آج اہم اجلاس ہوا اسی بارے میں کہ بھئی عوام کو ریلیف دو. دیکھو مفتاح صاحب اچھا لندن میں ایسی خاص بات کیا ہے کہ لندن میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ساری حل ہو جاتی ہے؟ لندن میں ایسا کیا ہے؟ لندن پہ ہمارا لیڈر ہے، اور لندن بھی ہمارا پارٹی قائد بیٹھا ہوا ہے. اچھا نہیں، اور لندن زیادہ اہم ہے یا ان کو لاہور میں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں لاہور میں انشاءاللہ ابھی آئے گا. ابھی طبیعت جو ہے نا دیکھو ابھی اس کو کارکن منع کر رہے، وہ بار بار کہہ رہے کہ کارکن کہہ رہے اب یعنی طبیعت بہتر ہو گئی ہے لیکن کارکن بہتر ہو جائے. اچھا آپ آ جائے، آپ کی ہمیں ضرورت ہے اور آپ کو اس ملک کی ضرورت ہے. اور 22 کروڑ عوام کو جو ہے نا اگر اس وقت ضرورت ہے اور ملک کا لیڈر ہے وہ میاں محمد نواز شریف ہے. اچھا، اور وہ جو ہے ان بحرانوں سے نکال دیں گے بالکل. بحران یہ شہباز شریف صاحب اور کیا نواز شریف صاحب کے درمیان کچھ اختلافات بھی ہیں؟ کوئی اختلاف نہیں ہے. شہباز شریف جو ہے نا اس کا بھائی تو ہے لیکن اس کی حیثیت ایک کارکن کی ہے. ہاں بالکل. وہ اگر اس کو بنایا ہے صدر اس وقت میاں نواز شریف نے بنائے، اور کارکنوں کے جو ہے نا ہم جیسے چھوٹا سا ادنا سا کارکن ہمارا لیڈر جو ہے نا نواز شریف ہے. نواز شریف کے علاوہ ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا. یعنی مستقبل میں جو ہے آئندہ اگر کوئی وزیر اعظم ہو سکتا ہے تو وہ شہباز شریف نہیں ہوں گے، مریم نواز ہوں گی. یہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے؟ دیکھو وہ جو قائد ہمارا فیصلہ کرے گا. اچھا نہیں، یہ تو پھر خاندانی سیاست کے ساتھ بہت ہی خاندانی ہو جائے گی نا پھر. نہیں آپ ہر چیز کو خاندان میں لے جا رہے ہو. اس وقت جو ہے نا خاقان عباسی کو میاں صاحب نے وزیر اعظم نہیں بنایا تھا. یہ ایک آدھ دفعہ کی مثال ایک بہت ہی زیادہ یا وہ گیلانی صاحب کو بنا دیا، یا یہ بڑی الگ ہی مثال ہے. ورنہ کون چاہتا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے نا. لگتا نہیں ہے کہ یہ خان صاحب والا جو ہے نا ابھی دیکھو خان صاحب نے جو ہے نا ملک نہیں چلا سکے گا. اس وقت جو فیصلہ ہوا تھا ان کی اندرونی کہانی ہے. جیسے آپ جو ہے نا ایک ہمارے اوپر جو ہے نا ایک بات چھوڑتے ہو کہ بھائی یہ خاندانی مجھے، اس وقت جو ہے نا شاہ محمود قریشی کو اس کی اپنی کابینہ نے اور اپنی لوگوں نے کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی کو آپ وزیر اعظم بنائیں، آپ اسمبلی کو جو ہے نا زیادہ نہیں کرو، آپ سے نہیں چل سکتا ہے، اس کو جو ہے نا چھوڑے. یار دیکھو اس نے اس بات کو مانا. ان کا جو کوئی خاندانی پس منظر نہیں تھا سیاست سے. خان صاحب کا جو ہے کوئی بھی سیاست میں نہیں تھا. خاندانی کیا، خان صاحب
کا جو ہے نا ایک کی خان صاحب ہے اور ایک کی اس کی جو ہے نا بہن ہے, ہاں اس کا دوسرا بھائی تو نہیں ہے, اس کو جو ہے نا یار کیسے بات کر رہے ہو. چلیں ٹھیک ہے, بہت سارے اسی پہ پہلو نکلتے جائیں گے, لیکن شہر کراچی کے معاملات پر بھی آئیں گے کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ نہیں ہو رہے, تو نون لیگ کیا سوچتی ہے اور تاجر کیا سوچتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اس وقت بات ہم جہاں ملکی سیاسی صورتحال کی کر رہے ہیں وہاں پہ شہر کراچی کو نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا, کیونکہ شہر کراچی جو کہ معیشت کا ہب ہے اور جس طریقے سے لے کر چل رہا ہے وہ تمام ایکٹیویٹیز پاکستان میں تب ہیں جب شہر کراچی اس وقت اپنی تمام رانائیوں کے ساتھ آگے کی طرف چل رہا ہے, اور یہی ساری صورتحال ہے. لیکن اس شہر کے اندر اگر تمام معاملات کو بہتر چلانا تھا تو کیا بلدیاتی انتخابات ضروری نہیں تھے, اور اگر نہیں تھے تو پھر پورے صوبہ سندھ میں کس طرح سے بلدیاتی انتخابات کا سلسلہ ہو گیا ہے. اور کراچی, حیدرآباد اور ٹھٹہ ڈویژن جو ہے وہ اس وقت بلدیاتی انتخابات سے محروم رہے. 3 دفعہ تاریخیں اناؤنس کی گئی لیکن انتخابات نہیں ہوئے. کیا ایڈمنسٹریٹر صاحب جو ہیں اس وقت بہتر طریقے سے لے کر چل رہے ہیں معاملات کو, یا پھر جو متحدہ قومی موومنٹ ہے جس کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت بہتر کچھ معاملات اور مذاکرات ہوتے جا رہے ہیں, کیا وہ اب اپنا ایڈمنسٹریٹر لاتی ہے تو کیا وہ بہتر لے کر چل سکے گی؟ اس پر بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ فیاض خان صاحب موجود ہیں, پی ایس پی سے تعلق رکھتے ہیں. فیاض صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت مذاکرات ہونا شروع ہو چکے ہیں متحدہ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ, کیا سمجھتے ہیں سر کہ کیا اگر ایڈمنسٹریٹر آ جاتا ہے ایم کیو ایم کا تو بلدیاتی انتخابات کی ضرورت پھر نہیں رہے گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. کہ اللہ بے شمار رحمتیں, بے شمار برکتیں, بے شمار سلامتیاں نازل فرمائیے مسلمانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل پاک پر. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنا موقع دینے کے لیے کال کی. میں تو آپ کو بتاؤں, یہ جمہوریت کے نام پہ جتنی بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے تو ایک تماشا لگایا ہوا ہے پاکستان میں. اچھا, جس آئین کی یہ بات کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ آئین انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے بنایا تھا نا پارلیمنٹ میں, سینٹ میں. آپ اس آئین میں اس جمہوری حکومتوں کے ادوار 14 سال ہو گئے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ عوام کی زندگی اور عوام کے حالات, عوام کہاں کھڑے ہوئے, پاکستان کی عوام کہاں کھڑے ہوئے ہیں ان سو کول جمہوری جو طاقتیں ہیں, جس میں پیپلز پارٹی ہو گئی, جس میں نون لیگ ہو گئی, ایون کے پی ٹی آئی ہو گئی. انہوں نے کیا کیا, جن کا براہ راست تعلق عوام کے مسائل کے ساتھ ہے. بلدیاتی انتخابات وہ اتنے بڑے نعرے کے ساتھ یہ حکومتیں کرتی بھی آئی ہیں. کوئی بولتا ہے روٹی کپڑا مکان, کوئی بولتا ہے ووٹ کو عزت دو, کوئی بولتا ہے تبدیلی, اور اب تو آزادی کا نعرہ لے کر پارٹیاں چل رہی ہیں. انہوں نے عوام کو دیا کیا ہے؟ اور یہ جو آئین کا جس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں, جس کے جو آئین کی بات لکھی ہوئی ہے کہ بھائی بلدیاتی جو لوکل گورنمنٹ جو انتخابات ہیں وہ ہوں گے اور ہونے چاہیے, اور ہر 4 سال بعد میئر ہونا چاہیے, لوگوں کے کونسلر ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں. اب یہ پارٹیاں اگر ان کی وزیر اعظم کی جگہ کوئی ایڈمنسٹریٹر آ جاتا ہے, کوئی ڈکٹیٹر آ جاتا ہے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. اچھا, سی ایم کی جگہ پہ کوئی ڈکٹیٹر لگا دیا جائے تو ان کی جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی. اچھا, کونسلر آ جائیں گے اور میئر نہیں آئیں گے, کونسلر نہیں آئیں گے, لوگوں کے علاقوں کے چیئرمین نہیں آئیں گے تو جمہوریت کو بھی خطرہ نہیں ہے. تو سب سے بدترین جو ڈکٹیٹر ان جمہوری پارٹیوں کے ذریعے عوام پہ مسلط ہوئے ہیں, تو یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور راہ سوال کے یہ ایک تماشا ہے, اور جس تماشے میں تو میں بولتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ کراچی اور حیدرآباد کی عوام کا استحصال کیا جا رہا ہے, جہاں دیہی علاقے تھے وہاں پہ کیونکہ ساری مشینری ان کے وڈیرا جاگیردارانہ نظام ہے, وہاں انہوں نے الیکشن کروائے بھی ہیں, تو وہ دکھاوے کے الیکشن ہے, وہاں پہ بھی دھول اڑ رہی ہے, وہاں پہ بھی لوگوں کی زندگی ایک عجیب ذلت اور عذاب سے دوچار ہے. یہ ساری صورتحال ہے آپ کے سامنے, میڈیا رپورٹ بھی دے رہا ہے. لوگوں کے پاس پانی پینے کے لیے نہیں ہے, تعلیم اسکولوں میں نہیں ہے, ہسپتالوں میں دوائی نہیں ہے, تو ہم کہاں کھڑے ہوئے آج؟ سر اب مذاکرات ہو رہے ہیں, ایم کیو ایم کے مذاکرات ہو رہے ہیں سر پیپلز پارٹی کے ساتھ. آپ دیکھیں نا غار بھائی, آپ خود ماشاءاللہ اتنے پروگرام کرتے ہوئے آ رہے ہیں, آپ بتائیں کہ عوام کے مسائل ان جمہوری حکومتوں میں بڑھے یا کم ہوئے؟ ان 14 سالوں میں عوام ذلت سے جو دوچار ہیں ان کی ذلت میں اضافہ ہوا ہے, یا ان کو کوئی ریلیف دے پائی ہیں یہ سو کولڈ بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں؟ ان کا تو کام اور وتیرہ یہی ہے کہ یہ اقتدار ان کا دھندا ہے, بزنس ہے, یہ دھندا کرنے آتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, اپنے دال روٹی کماتے ہیں, اور وہ پھر اگلے الیکشن میں وہی پیسہ لگاتے ہیں.
اچھا اور اچھا عوام کا لیکن احترام فیاض بھائی کرتے ہیں۔ یہ بھی بتائیے گا اب ایم کیو ایم کے جو مذاکرات ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہے ہیں اور کیا ایڈمنسٹریٹر اب اگر ایم کیو ایم کا آ جاتا ہے تو پھر قابل قبول ہوگا کیا؟ نہیں تو وہی بات ہے نا، پھر ایڈمنسٹریٹر ایم کیو ایم کا کیوں ہے؟ پورے پاکستان کو پھر ایڈمنسٹریٹر آپ سیٹ اپ دینا، پھر ایم کیو ایم کا کیوں؟ یہ تماشا ختم ہونا چاہیے نا، یہ ان کی عیاشیاں، یہ وزیروں مشیروں کے یہ جو اخراجات ہیں، یہ جو ایڈمنسٹریٹروں کے جو اخراجات ہیں، جو یہ سارے معاملات کی جو پارلیمانی نظام عوام کے جو پیسوں سے چل رہا ہے، جس کا بوجھ براہ راست عوام پر ہے، تو یہ ختم ہونا چاہیے نا سارا تماشا۔ تو ایڈمنسٹریٹر میں تو بھائی اب تو بولنے لگ گیا ہوں کہ ہم تو بولتے ہیں کہ بھائی بدترین جمہوریت سے پھر بہترین عامریت بہتر ہے، پھر وہ عامر بہتر تھے۔ جنرل مشرف آیا تھا، اس نے بہترین لوکل گورنمنٹ کا نظام دیا تھا۔ ضیاء اللہ کا آیا تھا، انہوں نے بلدیات پہ کام کیا تھا اور عوام خوشحال تھی، ملک آگے جا رہا تھا، ملک ترقی کر رہا تھا۔ ان کے دور میں یہ آئی ایم ایف سے قرضے بھی لے رہے ہیں، تب بھی ان سے ملک نہیں چل رہا۔ اس ٹائم تو لوگ ملک کو قرضوں سے انہوں نے نکالا ہے اس طریقے سے۔ تو پھر یہ کراچی کا وہ ایڈمنسٹریٹر کو لگاتے ہیں، پورے پاکستان کا ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے میرے حساب سے تو بھائی۔ صحیح ہے۔ اچھا اور یہ بھی فرمائے گا اب پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام کر رہی ہے یا بسز آ رہی ہیں، سڑکوں پہ کچھ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مطمئن ہے کیا پی ایس پی مطمئن ہے؟ یار پی ایس پی مطمئن تو عوام کی ہم تو نمائندگی کرتے ہیں، اور عوام تو پریشان ہے۔ آج جس طریقے سے یہ ترقیاتی کام کروا رہے ہیں، آپ گراس روٹ لیول پہ آ کے ان کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیں گے تو سارا ان کا پول کھل جائے گا۔ الیکشن کا ماحول چل رہا ہے، کسی ٹائم بھی الیکشن، ان کو ہر الیکشن سے 5 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے ترقیاتی کام یاد آ جاتے ہیں، لوگوں کے حقوق یاد آ جاتے ہیں۔ پہلے تو پھر بھی لوگوں کو خریدا جاتا تھا کوئی اماؤنٹ دے کے، کوئی مراد دے کے، اب تو لوگوں کو انہی کے بنیادی حقوق کے خریدا جا رہا ہے بھائی۔ صحیح ہے۔ اور یہ ایک تماشا لگا ہوا ہے جمہوریت کے نام پہ، اور اللہ پاک جب ظلم بڑھتا ہے تو مٹتا ہے۔ اب وہ دیکھیں یہ کب اللہ پاک ان عوام پہ اپنا رحم و کرم فرمائے گا، اور عوام کو بھی توبہ کی ضرورت ہے، اور ایسی لیڈرشپ اور ایسی قیادت منتخب کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ان کے مسائل کو حل کر سکے۔ ٹھیک ہے فیاض صاحب، ذرا جان لیتے ہیں نون لیگ کا اس میں کیا موقف ہے؟ بروئی صاحب، انتخابات نہیں ہو رہے، ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے، اگر پیپلز پارٹی کا اٹکے کیا ایم کیو ایم کا آ جائے گا کچھ مسائل زیادہ حل ہو جائیں گے؟ دیکھو بھائی، سچ تو سچ ہوتا ہے۔ میں نے پہلے اپنے پروگرام میں، آپ کے پروگرام میں یہی کہا تھا کہ ہماری قائد جو ہے نا اس وقت سندھ کو زرداری کو لیزنگ پہ دیا ہے۔ اچھا، اگر لیزنگ پہ دیا ہے، صحیح۔ ظاہر بات ہے کہ جو ہے نا اتنی بڑی شہر اور شارع رہ گئے کراچی جو ہے نا، اور پھر جو ہے نا 3 دفعہ بلدیاتی انتخابات کو جو ہے نا یہ بلدیاتی انتخابات نہیں کرا سکے۔ خدا کی قسم، پہلی جو ان لوگوں نے انتخابات کو کینسل کیا اس وقت بالکل عوام تیاری میں تھا، اور عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے، جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو کا مقصد یہی ہے کہ عوام کی جو ہے نا ووٹ میں اتنا طاقت ہونا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے۔ تو اس ووٹ کو عزت دینے سے جو ہے نا زرداری صاحب گھبرا گیا، اور اس نے وہ جو ہے نا، اگر گھبرا جاتے تو وہ باقی سندھ میں تو بلدیاتی انتخابات ہوئے نا بروئی صاحب؟ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، اب سب جگہ پہ ان لوگوں نے ایڈمنسٹریٹر اس نے اپنا لگایا ہے، ہر جگہ ان کے لوگ ہیں، یہاں ایک من مانی ہے، نہ عوام کا سنتے ہیں، بس ان کا جیالہ ہو جائے، ان کے ایڈمنسٹریٹر ہو جائے، یہ جو کھائے یہ جیسے کرے بس یہ ٹھیک ہے، بلدیاتی الیکشن کی کیا ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا جمہوریت میں، جمہوریت کی بنیادی جو ہے نا پہلا سیڑھی اس کا بلدیاتی الیکشن ہے پورا دنیا کے اندر، کہ نیچے کے سطح پہ جو ہے نا کام ہونا چاہیے۔ آپ نے بھی تیاری کر رکھی تھی؟ بالکل ہم نے تیاری کیا ہوا تھا، اور میں نے جب الیکشن اتنا تیاری کے ساتھ تھا کہ سید غنی ان کی وزیر 3 دفعہ منگو پیر آئے، اور 3 دفعہ ہمارے لوگوں کو جو ہے نا خریدنے کی کوشش کیا۔ پھر اس کے بعد پھر اس نے 16 ہمارے ایک چیئرمین کے اوپر اس نے 16 جو ہے نا دہشت گردی کا کیس بنایا۔ جبکہ اتحادی ہیں آپ لوگ؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم کو اتنا نقصان جو ہے نا، تحریک انصاف نہیں ہے، انصاف نہیں دے رہے ہم کو۔ اگر نقصان دیا، میں آپ کے چینل سے جو ہے نا، آپ کے چینل سے پورا جو ہے نا اپنا قیادت کو کہتا ہوں، ہمیں نقصان دیا تو ہمیں پیپلز پارٹی جو ہے نا نقصان دے گا، کیونکہ میاں صاحب ان کے ساتھ بالکل ایسا چل رہا ہے جو بے نظیر کے ساتھ میثاق کی جمہوریت پہ جو ہے نا وہ کیا تھا، اس کا ہم ابھی تک جو ہے نا پابند ہے، اور میثاق کی جمہوریت کا خیال کر کے ان کے ساتھ جو ہے نا بالکل وہ ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا
जमहूरियत के नाम पे, ये भाई ने सही कहा, जमहूरियत के नाम पे और 4 दफ़ा बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, और कराची के अंदर इसने उस वक़्त हालात ख़राब नहीं थे, इंटीरियर आधा सिंध में तो उसने जो है ना इसने वो इंतखाबात किया, एक दफ़ा भी जो है ना उसने मुलतवी नहीं किया। अब इसने धड़ाधड़ लगा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर इनके लगे हुए हैं, रूरल एरिया में धड़ाधड़ ये जो है ना काम कर रहे हैं, और वो भी नाकिस काम, पता नहीं है वो 6 महीना चले या नहीं चले, अच्छा, कोई पूछने वाला है। चले मैं आपसे इस बारे में पूछूंगा। फैज़ान कतरी साहब, ये इस वक्त फौजान साहब, क्या आप समझ रहे हैं कि जो काम नज़र आ रहा है, चाहे बसेस चल रही हैं या कुछ सड़कें बनती हुई नज़र आ रही हैं, सर बेहतर है, मुतमईन है? सर देखिए, ये तो हैं बड़े फ्यूचर के काम कि 4 या 5 साल बाद जाके, जैसे ग्रीन लाइन कोई देख लें, ग्रीन लाइन कितने टाइम के बाद मतलब जो है उसका इफ्तिताह हुआ था। नवाज शरीफ के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, खान साहब की हुकूमत आई, उस पर थोड़ा रुका, फिर स्लो होता गया, और फिर जाके उसका कुछ टाइम के बाद इफ्तिताह हुआ। देखें, जो चीज़ें सर्विस मिल रही हैं, बने चले, अच्छी बात है, लेकिन अब ये है कि ये मंसूबा पूरा कब तक होता है, ये भी वल्लाहु आलम बिस्सवाब, वही पता नहीं 5 साल भी लग जाएं और 10 साल भी लग जाएं, फिर इसके बीच में कुछ और मामलात आ जाएं तो ये मामलात कब रुक जाएंगे। फिर वही है कि रोडों पे गड़े पड़े हुए होंगे, झेलना आवाम नहीं है। बाकी जहाँ तक मामलात कराची के हैं, तो कराची में देखें स्टार्टिंग से ही ज़्यादतियाँ ही होती आ रही हैं। जब से मतलब एडमिनिस्ट्रेटर निज़ाम आया है, मुशर्रफ के दौर के बाद जो मतलब बल्दियाती निज़ाम टूटा था, उसके बाद कराची तो बिल्कुल ही कोई लावारिस हो गया है, बिल्कुल ही लावारिस। देखें, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है ना। आप यहाँ के सेवरेज का निज़ाम देख लें, वाटर बोर्ड का निज़ाम देख लें, गैसेस का निज़ाम देख लें, स्ट्रीट लाइट देख लें। यार आपके इलाके का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है वो आपको पता ही नहीं। अब एक ज़ाहिर सी बात है, जो हैं वहाब साहब, वो शक्तिमान की तरह हर घर में तो नहीं पहुँच जाएंगे ना, तो अकेला बंदा वो कहाँ पे देगा। या तो फिर उनको एडमिनिस्ट्रेटर निज़ाम को उनको इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हर इलाके का, हर यूसी का कोई ना कोई इंटरनेट पे पेज हो कि भाई उसमें डाल दो, उसमें कोई कांटेक्ट नंबर है, ताकि कोई मसले मसाइल हो, बंदा जाए किसके पास। मसाइल के हल जो है वो असल चीज़ है। लेकिन क्या आप समझ रहे हैं कि अगर पार्टी चेंज हो जाती है, मतलब यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर अब मुर्तज़ा वहाब हैं, अब एमक्यूएम कहा जाता है, क्लेम किया जाता है कि जनाब एमक्यूएम जो है वो शहरी इलाकों की अगर जमात है, तो क्या आपको भी कोई उम्मीद नहीं है इस समय? नहीं, देखें एमक्यूएम है, जमात इस्लामी है, या देखें पीपल्स पार्टी भी अगर है ना, पार्टी देखें कोई भी हो, जब बल्दियात आते हैं तो उसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, नाजिम जो है वो लोकल आपके हलके से होता है, ठीक जवाब है, जो होता है वो आपके हलके से होता है, लोग उसको जानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। आधी रात को वो बेचारा उठता बाद में, उससे पहले लोग खड़े होते, चला गटर खुलवा, ठीक है। तो बल्दियाती निज़ाम में देखें कोई भी हो, इवन कि ऐसे भी लोग होते हैं जो आज़ाद पे खड़े हुए होते हैं, आज़ाद पे खड़े होते हैं, जीत जाते हैं, लोग काम कर रहे होते हैं बजट पे। ये कि डेफिनेटली उनको पार्टी में कोई ना कोई, उनके पार्टी लेवल पे कोई मसले मसाइल होंगे, लेकिन बल्दियाती निज़ाम जब भी आया है, आम आवाम को रिलीफ मिला है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसमें जो नुमाइंदा होता है ना, वो आवाम के बीच का ही होता है, आवाम की रसाई होती है उस तक। ठीक है, आवाम की रसाई होती है। फयाज साहब, ये क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो काम हो रहा है, आप उससे इस हवाले से तो मुतमईन होंगे कि रोड्स जो बन रही हैं, या आपको लग रहा है कि नाकिस मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है, या कोई करप्शन के हवाले से आपको कोई आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, क्या कहेंगे? यार वकार भाई, मैं तो आप खुद कराची के रहने वाले हैं और आप इन सारे मामला को समझते हैं कि जिस तरीके से अभी बल्दियाती इंतखाबात जो डिले किए गए हैं, इसके पीछे भी एक जो पीपल्स पार्टी है और एमक्यूएम है, इनकी मजमून साजिश है कि लोगों को खरीदा जाए और लोगों को रोका जाए इस प्रोसेस से। अच्छा, दूसरी बात ये कि जिस हिसाब का मटेरियल यूज कर रहे हैं आप, कभी टाइम निकाल कर आए हैं। बाकी इस बात तो पूरी दुनिया को पता है कि काम भी ये वो करवाते हैं जिसमें करप्शन, यानी कि करप्शन होगी तो वो काम होंगे। यानी कि अगर 100 रुपए का काम है तो पहले तो 50 रुपए लगते थे, अब तो वो 100 रुपए में 90 रुपए इनकी जेब में जाते हैं, 10 रुपए वो ठेकेदार डायरेक्ट ले जाता है, और वो पोता बेटी वाला काम ये चला रहे हैं, वो तो पूरी आवाम के सामने। अब ये बात को मैं आप देखें ना, इससे पहले भी इन्होंने रोड वगैरह बनाई थी, 15 अरब रुपए का पैकेज एक बोरे कराची में लगा दिया, तो वो कहाँ लगा दिया भाई, हमें तो नजर नहीं आता। अब ये सारी सूरत हाल सिर्फ आवाम दो चार हुई है ना। पानी, लोगों को बुनियादी हकूक लोगों के नहीं मिल रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, लोग बेवकूफ बनते रहे, इनका ये खेल तमाशा चलता रहे। तो कहने का मकसद है कभी तो इसका एंड होना है। और जो आवाम, आप देखें अभी जितने भी इलेक्शन हुए हैं, इमरान खान की जो इतनी पॉपुलर पार्टी थी, उसमें
آپ نے دیکھا کہ کتنے ووٹ لے آئے, 10 لاکھ کا. عوام کا جو وہ تیزی سے اعتماد جو ہے, یہ جمہوری طاقتیں کھوتی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ فیصلے کیا ہو رہے ہیں, ایم اے کی سیٹوں میں فیصلے ہو رہے ہیں 30,000 ووٹوں سے بندہ جیت رہا ہے. اور جو پارٹیاں جو الیکشنوں میں 1.5 لاکھ ووٹ لیتی تھی, اب وہ عمران خان کو آپ دیکھ لینا کہ وہ اتنے پاپولر لیڈر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, پورے پاکستان کو انہوں نے سر پہ اٹھایا ہوا اور ان کو ووٹ پڑ رہے ہیں 30,000 35,000. تو یہ تو, اور باقی جو لوگ 8 لاکھ لوگ اگر ووٹ نہیں دے رہے ہیں تو بھائی ان کا بھی تو کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. ان کی کسی نے آواز بننا ہے کہ نہیں بننا, اس کی سیدھی بات ہے جو ان کا وہ نہیں ہے بھائی. اس پروسیس میں اعتماد ہٹ گیا ہے. اور یہ جو ایڈمنسٹریٹر کا جو یہ رونا رویا ہوا پیپلز پارٹی نے کہ ایڈمنسٹریٹر لگائیں گے, تو پورے پاکستان میں ایڈمنسٹریٹر لگا دو, کم سے کم اہل آدمی تو ہوگا, نیوٹرل آدمی تو ہوگا, وہ لوگوں کو ریلیز تو دے گا, لوگوں کے کام تو کرے گا. جب آپ کے لوگ آپ کی پارٹیوں کے لوگ ہائیڈرینٹوں کے انچارج ہوں گے, پانی کے انچارج ہوں گے, اور وہ پانی بیچیں گے, لوگوں کی دوائیاں بیچیں گے, لوگوں کی ایجوکیشن بیچیں گے, تو مجھے بتاؤ عوام کا کیا حال ہوگا بھائی. میں تو بول رہا ہوں کوئی نیوٹرل سیٹ اپ آ جائے, کوئی نیوٹرل ایڈمنسٹریٹر ہی آ جائے پاکستان میں, تو وہ کم سے کم بلا تفریح لوگوں کی کام تو کرے گا. یہاں پہ تو جو پیسہ, یہ جو عوام کا پیسہ جو کماتے ہیں وہ الیکشنوں میں یہ اڑاتے ہیں, کیونکہ الیکشن کا پروسیجر اتنا مشکل اور ہارڈ ہے کہ غریب آدمی ایک اچھے کردار کا آدمی وہ تو اس پروسیجر کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. اچھا فیض صاحب, ایک بریک ہے, بریک کے بعد لڑ ہی نہیں سکتا. ہاں بریک کے, وہ منافلی ایسی بنی ہوئی ہے کہ وہ آپ کے سامنے بتا رہے, آپ خود سینئر اینکر ہیں, شہری ہیں پاکستان کے. ٹھیک ہے بالکل. اچھا فیاض صاحب, ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس وقت جو ضمنی انتخابات میں آپ نے جیسے کہا, تو حالیہ جو ضمنی انتخابات ہیں, لوگ کیوں باہر نہیں نکلے, وہ ٹرن آؤٹ کیوں کم رہا, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہونا تو ضروری ہیں اور ہونا بھی چاہیے, لیکن ابھی جیسا کہ بریک سے پہلے ذکر ہو رہا تھا, فیاض صاحب جو ہیں پی ایس پی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا کہنا تھا کہ جو ٹرن آؤٹ ہے ووٹرز کا وہ کافی کم رہا ہے, اور اس کی وجہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ اب اعتماد نہیں کر رہے ہیں سیاستدانوں پر. اور کیا سیاستدانوں پہ عدم اعتماد کی وجہ ان کی وعدہ خلافیاں ہیں؟ روہت صاحب, اس وقت جو ہم نے دیکھا ضمنی انتخابات تھے, ٹرن آؤٹ انتہائی کم رہا, لوگ گھروں سے نہیں نکلے, کوئی یا تو لوگ ناراض ہیں یا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, لوگ تو ناراض نہیں ہے. لوگوں نے یہی سمجھا کہ بھائی یہ 6-7-8 مہینے کے لیے جو ہے نا ہم کیوں اپنا ٹائم ضائع کریں. جو پہلے اسمبلی میں ہیں جو ہے نا, پہلے وہ اپنا کام کر کے دکھائے. لوگوں کا اس میں کوئی ناراضگی نہیں ہے. ضمنی الیکشن میں جو ہے نا ہر وقت ایسا ہی ہوتا ہے. دوسرا, میں اپنا جو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو آپ نے بات کیا وہ میں نے پورا نہیں کر سکا, کیونکہ آپ نے ٹائم جو ہے نا, دیکھو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اس میں سیدھی کرپشن ہے. جب ایڈمنسٹریٹر جو ہے نا وہ کام کو جب ٹیکے کرتا ہے, وہ آج کل تو ٹیکے نہیں ہوتا ہے, وہ سیپرا رول کے تحت جو ہے نا اندر سے سارا کہانیاں ہو رہے ہیں. اس میں ایک 20 لاکھ کا جو ہے نا, ایک 20 لاکھ کا عد رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے, ایک سیپرا فائل کا. تو اس میں کیا کریں گے, ایک فائل بنایا, اب وہ فائل جو ہے نا 3 بنے گا, کام 20 لاکھ کا ہے, اس کو 3 کریں گے. یہ کس کا جو ہے نا ٹھیکیدار کا ہوا. یہ ایک سیدھی بات ہے, اس ایڈمنسٹریٹر اور اس کا سسٹم کا ہوا. تیسرا انجینئر اور ان کے جو ہے نا وہ ان کے ہو گئے. یعنی مطلب ایک ایسا اندھا راج ان لوگوں نے جو ہے نا, وہ چربٹ راجا والا جو ہے نا, وہی جو ہے نا قانون ان لوگوں نے بنایا. اس وقت کام ہے 20 روپے جو روپے ہیں وہ تو چلے گئے کہیں اور, وہ نہیں, وہ تو وہ اس سے چلے گئے. وہ میں آپ سے یہی سمجھایا کہ 20 لاکھ کا کام کو ان لوگوں نے بنایا. وہ 11 لاکھ ہو رہا ہے, تو کیا آپ معیار کہاں جائے گا؟ معیار تو بالکل ہی نہیں ہے. معیار تو آپ جس جگہ پہ جاؤ, نہ ان کا گیڑا مکمل ہے, نہ کارپیٹ. آج کل وہ ایرانی جو ہے نا بچومین استعمال کر رہے, اس میں بالکل طاقت اسٹینڈ ہے ہی نہیں. وہ تو ایسا ہی ایک بارش میں وہ سارا ختم ہوئے گا. بعض تو جگہ پہ ایسے بارش سے پہلے جو ہے نا یہ ختم ہو رہے ہیں. دوسری رہ گیا کہ میں الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھا, باقاعدہ نشاندہی کیا کہ ڈسٹرکٹ کونسل کے اندر اور ملیر ڈی ایم سی کے اندر یہ کرپشن ہے, نشاندہی کیا ان کو.
اچھا ان لوگوں نے کیا کیا, دیکھو یہ سب ملے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن نے کیا کیا کہ وہ ان سے رپورٹ مانگا اور مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ بھائی آپ ان کا جواب آیا ہے تو آج آپ آ جاؤ اپنا جواب داخل کرو. یعنی یہ جا کے وہاں پہ جو ہے نا دے دلا کے جو ہے نا وہ فائل کو وہاں پہ ان لوگوں نے وہ کیا. کرپشن کو ظاہر کیسے کرو گے جب ایک جو ہے نا افسر ہے یہ اس پہ جو ہے نا کمیشن وہ مقرر کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک خان پری ہوتا ہے اس کو جو ہے نا کر کے بس یہ جی ہو گیا ہم نے جو ہے نا. دیکھو نظام بہت خراب ہے, اتنا خراب ہے آپ نے اس نظام. بارے میں بات کی کہ اگر اس طرح سے معاملات چلے تو نون لیگ کی بھی ساکھ خراب ہو رہی ہے. نہیں نون لیگ کی جو ہے نا میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ سندھ میں نون لیگ نے اس کو لیزنگ پہ دیا ہے تو بات ختم ہو گیا. اچھا دیکھو میری پارٹی یعنی ہے, پھر ظلم تو نون لیگ بھی کر رہی ہے نا. ظلم ہے. دیکھو میں سیدھی بات کرتا ہوں, ظلم تو ہے. اگر نون لیگ باقاعدہ طریقے سے یہاں پہ سیاست اور پروگرام شروع کرے جیسے میاں صاحب نے کیا تھا. اچھا یہاں پر بھی گورنر راج لگا نہیں گورنر راج کا میں نے نہیں بولا, آپ گورنر راج پہ نہیں جاؤ نا. کس طرح سے کر جیسے سکتی ہے گرین بس اس نے بنایا, ایلو کیپ اسکیم شروع کیا, ڈاکوؤں کا راج نون لیگ نے ختم کیا نواز شریف نے, بہت سے یہاں کے دہشت گردی اور امن کا معاملہ تھا نون لیگ اور میاں محمد نواز شریف نے ختم کیا. اگر نون لیگ سندھ کے اندر اسٹینڈ لے وے تو پھر آپ کہہ رہے ہو کہ اس کی جو ہے نا ٹرن آؤٹ کم ہو گیا, اتحاد ختم ہو جائے گا نا بروئی صاحب. اتحاد میں یہی کہتا ہوں نا کہ یہ سب سے بڑی جو ہے نا یہی تو مسئلہ ہے. مسئلہ تو یہاں سے خراب ہے. اتحاد ختم ہونے دو, عوام کی حکومت ختم ہونے دو, لیکن عوام کو جو ہے نا حق بات کو سیدھا کہو. میاں محمد نواز شریف نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا تھا نا, اسی عمران خان نے اس نے باہر بھیجا, اس نے رپورٹ بنایا, سرکاری تمام ڈاکٹروں نے جو ہے نا بورڈ بنا کے ان کو رپورٹ دیا اس کو باہر بھیجو. تو اس نے اسی دن سے کہا کہ میں باہر نہیں جانا چاہتا ہوں, میں مروں گا جو بھی کروں گا یہاں پہ. پھر اس کو باہر بھیجا, باہر بھیجنے کے بعد جو ہے نا میاں صاحب نے اپنا معاملات اللہ پہ چھوڑا کہ میری فیصلہ جو ہے نا اللہ باہر آ گیا ہوں اب اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اللہ کے چھوڑنے کے بعد آپ خود دیکھ رہے ہو عمران خان رو رہے, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, ان پہ کیس بناؤ. پھر اس کے بعد یہ کیا کہہ رہے, اس کے پاس جواب نہیں آیا, بولا نہیں ہم جو ہے نا ہمارا حکومت میں وہ طاقت ہی نہیں تھا. اچھا کسی اور جگہ سے جو ہے نا ہمیں نہیں چھوڑ رہے تھے. بھائی ان لوگوں نے آپ پہ اتنا احسان کیا, ان لوگوں نے آپ پہ اتنا طاقت آپ کو دیا, آپ تو آج پی ایس بی کی طرح جو ہے نا خدا کی قسم اگر وہ آپ کو طاقت نہیں دیتے تھے پی ایس بی کی طرح جو ہے نا آپ ایک کونسلر کا سیٹ نہیں جیتے تھے. جیسے میرے بھائی نے کہہ رہا ہے کہ میرا بات مکمل کرنے دو نا, یہ کہہ رہے کہ یہاں پہ عامر آ جائے, یہاں پہ عامر آ جائے. نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں عامریت کا نہیں کام مشرف کے دور میں اس کو جو ہے نا جب یہ اس کی لیڈر جب الطاف حسین نے اس کو جو ہے نا وہ بنایا, وہ پیسہ اس کو جو ہے نا یاد آیا, وہ جو ہے نا مشرف کا جو ہے نا بھی وہی دور کو اسی عامر کو یہ یاد کر رہے. بھائی تمہارا عامر کو کس نے روکا ہے, اس نے پارٹی بنایا, آپ نے ان سے وفا نہیں کیا, آج آپ نے پی ایس پی بنایا, آپ کو تو مشرف کے پارٹی میں جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے بروئی صاحب, میں ذرا آگے کی طرف بڑھوں گا. فضان کتری صاحب سر بس یہی کہیں گے کہ یار کراچی پہ سر یہی ہے نا, رونا دیکھیں چلتا ہی رہے گا. کراچی کو سیریس کسی بھی نیشنل پارٹی نے ابھی تک نہیں لیا, اور آگے بھی کسی کو لیتا ہوا جو نا کوئی بھی مطلب جو نیشنل پارٹی جیسے کہ پی ٹی آئی ہوگی, پی ٹی آئی نے بھی کوئی ایسا پازیٹیو سائن کراچی والوں کے لیے بالکل بھی نہیں دیا. کراچی والے ان معاملات میں نا پی ٹی آئی سے ویسے ہی بڑے ڈسارٹیڈ ہیں. باقی نون لیگ کی حکومت آئی, ضمنی انتخاب میں کیسے کامیاب ہو گئے؟ ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی والے یار اصل میں دیکھیں ایک جو ضمنی انتخابات میں یار ان کی اپنی ایک ورکنگ ہے, یوتھ ہے, ہلکا بھی ہلکا ہے, اس کے حساب سے کیا ان کی ایک ورکنگ جو چل رہی ہے کامیاب ہو بھی گئے. چلو یہ بھی اللہ نے ان کو یار آپ سیدھی بات کرو, وہ جو ہے نا ایم کیو ایم کے ووٹر, وہ ایم کیو ایم کے ووٹر جو ہے نا پاکستان ایم کیو ایم کو نہیں دیا, اور وہی لوگوں نے اپنا غصہ کا اظہار کر کے انہی لوگوں نے سیدھا بات کیوں نہیں کہتے ہو نا, یہی وجہ ہے. ایک اور بات بھی بروئی صاحب نے کہی, ٹھیک ہے, کہ بھئی نون لیگ نے بانٹ دیا, لیز پہ دے دیا زرداری صاحب کو, سندھ کو, ہاں کراچی کو, سندھ کو.
दूसरे जगह नहीं दिया, यहाँ पे दिया है। कुछ भी हो जाए किसी को कख कोई फर्क नहीं पड़ना। अब देखो कुछ भी हो रहा है, किसी नेशनल पार्टी में देखें नून लीग की भाई ने गवाही दे दी, ठीक है, पीपल्स पार्टी हमारे सामने है, पीटीआई का साहब का एक्सपीरियंस रह चुका, मतलब सीरियस अभी तक किसी पार्टी ने लिया नहीं है, बस दुआएं कर सकते हैं। नहीं, उससे पहले मियाँ साहब ने जो दहशतगर्दी खत्म ठीक है, किया, बिल्कुल वो बहुत काम से किया था। मामला फयाज साहब किया। आपने ये अभी गुफ्तगू जो है सुनी, ना, पीएसपी वाला हाल होता खान साहब का अगर उनको इस तरह सपोर्ट ना किया जाता, तो सर ये तो मेरे ख्याल में बराह रास्त पीएसपी पे भी बात आ रही है। नहीं मकार भाई, मैं असल में ना थोड़ी सी ना आपको ये भाई जो नून लीग के बैठे हुए हैं, ये पता नहीं किस वे में और किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। असल में लोगों को पीएसपी का ना फोबिया हो गया। पीएसपी अभी 5 साल 6 साल पॉलिटिकल पार्टी बने हुए हमें हुए हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड पे ना लोगों को आगाही फराहम कर रहे हैं। और असल में पीएसपी के पास प्रोग्राम है, ये जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां है ना, इनके पास नारे हैं, और अवाम उन नारों से बेवकूफ बन कर थक गए। ये जो आप इलेक्शनों में जो हाल देख रहे हैं, और जो जिस किस्म से अवाम का अदम एतमाद है इलेक्शन प्रोसेस पे, आप जनरल इलेक्शन की बात कर लेना जिसमें इमरान खान ने उसको 1 करोड़ पता नहीं समथिंग वोट लिए हैं, जो सबसे ज्यादा बताते हैं, बाकी 20 करोड़ अवाम कहाँ खड़ी हुई है। ये भी तो, इसके ऊपर भी तो कोई तजरिया और तजुर्बा करना चाहिए ना आप लोगों को बैठ के कि भाई लोग इस प्रोसेस को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। अगर इस प्रोसेस में जान पीएसपी का वो प्रोग्राम है, पीएसपी बोली भाई 3 आईनी तरमीम कर दो, पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी का मसला हल हो जाएगा। भाई ये क्यों नहीं करते? क्योंकि जागीरदार, वडेरे, सरमायादार सेनेट में, कौमी असम्बलियों में, सूबाई असम्बलियों में, गवर्नर हाउसेज में बैठे हुए, और उनका वो रोजी रोजगार है। अब बात करना तो, और किसी पर तनकीद करना तो, भाई कौंसलर की सीट नहीं जीती हम लोगों ने, बलूचिस्तान में सीटें जीती हैं पंचायती इलेक्शन में, हम लोगों ने केपीके में, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा जीती हैं। तो वो तो हम तो अब 5-6 साल हुए हैं हमें पार्टी बनाए हुए, हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को आगाही फराहम कर रहे हैं, तो इतनी इनको जल्दी किस चीज़ तो उम्मीद है कि कुछ अर्से में जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। ठीक है फयाज भाई, आपके पास पीएम प्राइम मिनिस्टर बाप बनता है, पंजाब का सीएम बेटा बनता है, और मरियम नवाज फिर वजीर आजम की उम्मीदवार है। इनके पास तो लोग वही खानदानी सियासत की बात आ गई। ठीक है फयाज भाई, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास। फयाज भाई आ रहा हूँ, मैं लास्ट कमेंट आपसे मैं लूंगा जरूर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बेहतरीन काम कर रहे हैं हम। ठीक है सर, इन फिरौनों का, इन जदीदों का मुकाबला कर रहे हैं भाई। बिल्कुल सही। अच्छा फयाज भाई, क्योंकि वक्त इंतहाई किल्लत है, हाँ ठीक है फयाज भाई, वापस आ रहा हूँ मैं आपके पास, वक्त की किल्लत है, बस फाइनल कमेंट में लेता हुआ आ रहा हूँ। फौजान भाई फाइनल कमेंट कीजिएगा सर आज के प्रोग्राम के हवाले से, जो है क्या हमारी डिस्कस रही है सर? डिस्कस हमारी यही रही, देखें कराची के ऊपर बात हुई, ज़िमनी इंतखाबात पे बात हुई, और आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? सर बिल्कुल एक माइंड सेट ही लग रहा है, कराची का कुछ नहीं होना, इन फ्यूचर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा जब तक कराची को कोई सीरियस नहीं लेता। कराची को सीरियस लेना चाहिए। बलूच साहब, मेरा लास्ट कमेंट है कि पीएसबी के जो सरबराह है मुस्तफ़ा कमाल साहब, अगर वो मुस्लिम लीग नून में आए तो इंशाल्लाह मियाँ साहब को हम ख़त भी लिखेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना पीएसबी को ज़म करे मुस्लिम लीग नून के अंदर। अगर उसको जज्बा है कराची को काम करने के लिए तो इंशाल्लाह हम तमाम इख्तियारात उसको देंगे, वो पीएसबी में अपने जो है ना पार्टी को जम ठीक करे। है, मुस्लिम बिल्कुल सही है। फयाज भाई एक बड़ी ऑफर आ गई है, क्या जम हो सकती है पीएसपी नून लीग में? नहीं, पहले ये खाकान अब्बासी को वजीर आजम बनवाए ना शहबाज शरीफ की जगह पर, अच्छा, और साद रफीक साहब को सीएम बनवाए ना वो हमजा शहबाज की जगह पर, तो वो उन लोगों को बनाए पहले अपनी पार्टी में तो मेरिट लेकर आए। और दूसरी बात ये कि हम तो भाई आवाज लगाने वाले लोग हैं। अच्छा, हम इस जुल्म और जबरन के निजाम के खिलाफ खड़े हुए हैं। हम 6 साल से, तो इसलिए आप डिक्टेटर को जो है ना बुला रहे हो, आवाम को नहीं बुला रहे हो। पार्टी थी उसके खिलाफ आमिर को आवाज दे रहे हो, और हम तो अपनी जगह पे खड़े हुए। इलेक्शन 2018 में जिस तरीके से हमको हराया गया, उसके बावजूद लोग ये कयास कर रहे थे कि एजेंसी की पार्टी है। भाई अगर एजेंसी की पार्टी होती तो फिर इलेक्शन क्यों हारते? और हम तो हर हम नहीं कह रहे सर, आप खुद कह रहे हो, चले आप आमिर को दावत दे रहे हो, आप खुद कह रहे हो। हमारी लीडरशिप को जख्मी किया गया, उसके बावजूद हम लोग नहीं भागे, तो हम भागने वाले नहीं। चलें ठीक है, आप जो है वो डट कर मुकाबला करेंगे। ठीक है फयाज भाई, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है जनाब। ये है कि जमहूरियत के नाम पे जब तक ये डिक्टेटरशिप इन जमहूरी पार्टियों से खत्म नहीं होगी और ये हकीकी मायनों में आवाम की फलाह और बहबूद के लिए नहीं जोड़ेंगे और लोगों को ग्रास रूट लेवल पे
ان کے حقوق اور اختیارات دینے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے فیاض بھائی, ہاں ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. بھائی کا سبب بنے گا, اور ہر پارٹی ذلیل و رسوا ہو رہی ہے نا. اب عمران خان کو دیکھ لیں کتنے نعرے چلے فیاض بھائی, وقت قلت تھا سر, وقت ختم ہو گیا ہے, اور آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ آ چکا ہے کہ خاندانی سیاست جو ہے اس سے نجات جو ہے وہ بھی حاصل کرنا چاہیے. آپ کا بھی بہت شکریہ. تمام معزز مہمان جو ہمارے ساتھ تھے, آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ, اور مجھے بھی یعنی وقار الحسن کو 2 ٹوک سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.